दिया। दूसरी तरफ आयशा ने भी उन्हें अपने दिल को मजबूत करके अपने काम को वक्ती तौर पर रोक दिया था, क्योंकि वो मजीद तज़हीक बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। जबकि फ़हद के घर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी और भाइयों के दरमियान मोहब्बत की जगह बदगुमानी ने ले ली थी। यूं तीनों कहानियां एक ही महल्ले में एक ही वक्त पर चल रही थीं, जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई मोहब्बत के लिए कोई घर छोड़ रहा था, कोई अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा था और कोई इख्तियार और आज़ादी के दरमियान तवाज़ुन खोने लगा था। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इनके फैसले न सिर्फ इनकी अपनी ज़िंदगियां बदलेंगे, बल्कि एक दूसरे की तकदीर में भी गहरा असर डालने वाले हैं। 200 वक्त गुजर गया और इन तीनों घरों की कहानियां एक ही ऐसे मोड़ पर आ गईं जहां हर किसी को अपने फैसलों का सामना करना था। ज़यान जो गुस्से में घर छोड़ आया था, जब इसने देखा कि हारिस भी अपने दोस्तों के साथ एक मशकूक कारोबार में मुलव्वस हो चुका है, तो इसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा सकता है। इसी दौरान इसे महविश की बातें याद आईं और उसने खुद को संभालने की कोशिश भी की। इधर आयशा के बनाए हुए जेवरात की तारीफ एक मुकामी दुकानदार ने सोशल मीडिया पर कर दी, जिससे इसके काम को पहचान मिलने लगी। ये खबर ज़यान तक भी पहुंची तो इसे एहसास हुआ कि जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ रहा था, वो खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है। इसी लम्हे इसके अंदर की अनार टूटने लगी। दूसरी तरफ फात के घर में बाइकाट ने हालात को मजीद खराब कर दिया। कारोबार को नुकसान होने लगा और भाइयों के दरमियान दोबारा दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। मगर जब एक दिन कामरान को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा और साथ भी अपने फैसलों पर पछताने लगा, तो दोनों के एहसास हुआ कि फात की सख्ती दरअसल इनकी भलाई के लिए थी। वो दोनों शर्मिंदगी के साथ फात के पास गए और अपनी गलती तस्लीम कर ली। फाद ने भी अपने रवैये में नरमी लाते हुए उन्हें गले से लगाया और यूं वो घर दोबारा जुड़ने लगा। इसी दौरान ज़यान भी अपने घर वापस आया। इसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और आयशा के लिए भी खुलकर बात की। इस बार इसकी माँ ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी और अपने रवैये पर नदामत महसूस की। 200 चंद दिन बाद ज़यान और इसके घर वाले आयशा के घर गए। वहाँ इसके वालिद भी वक्त और हालात से कुछ नरम पड़ चुके थे। उन्होंने आयशा की कामयाबी देखी तो इनके ख्यालात बदलने लगे और यूं उन्होंने पहली बार इसके फैसले को मान लिया। यूं आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों की गिरें खुलने लगी। ज़यान ने सीखा कि मोहब्बत में जिद नहीं, समझदारी होनी चाहिए। आयशा ने साबित किया कि हौसला और मेहनत इंसान को खुद भी पहचान देते हैं। और फाहद के घर वालों ने जान लिया कि आज़ादी और जिम्मेदारी एक साथ चलती हैं। आखिरकार ये सब कहानियाँ एक सबक बन गई कि रिश्ते, ख्वाब और इज्जत तभी कायम रहते हैं जब इंसान अना को छोड़कर सच्चाई और सब्र का रास्ता इख्तियार करे। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जज्बाती फैसले अक्सर बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। ज़यान की तरफ जिद और गुस्सा इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है, जबकि सब्र और समझदारी रिश्तों को दोबारा जोड़ सकती हैं। इसी तरह आयशा की कहानी में ये बता गई कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो हर मुश्किल के बावजूद अपनी पहचान बना लेता है, चाहे माशरा इसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। इसी तरह फहद और इसके भाइयों के वाक़े से ये बात सामने आ गई कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है, और अगर घर के बड़ों की बात हमेशा तजर्बे पर मबनी होती है। सबसे अहम सबक ये कि अना और गलत फहमियाँ रिश्तों को तोड़ते हैं, जबकि माफ़ी, बर्दाश्त और सच्चाई उन्हें मजबूत बना देते हैं। और कामयाब ज़िंदगी के लिए ही यही असूल ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार और कौन सी कहानी मुतासर कुन लगी। क्या आप ज़यान के फैसले से मुतफिक थे या आयशा की हिम्मत ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। और अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ लाते रहेंगे जो दिल को छू जाएं और ज़िंदगी के अहम सबक भी सिखाएं। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, शहर के एक पुराने मगर बावकार मोहल्ले में 3 मुख्तलिफ खानदान अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, मगर वक्त ने इनकी कहानियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। ज़यान एक हसास मगर जिद्दी नौजवान था जो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, मगर दिल ही दिल में
وہ عائشہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو ایک بیماری کے باعث لوگوں کی ترس بھری نظروں کا نشانہ بنتی تھی۔ زیان کی ماں اور بہن نے عائشہ کو اس کے باپ کے سامنے بے عزت کر دیا تھا، جس نے زیان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دی اور غصے میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے پاس جا ٹھہرا۔ دوسری طرف عائشہ اور اپنے گھر میں ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ زیورات بنانے کا ہنر رکھتی تھی اور اپنا کام شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سخت مزاج والے باپ اسے بار بار روک دیتے اور کہتے کہ لڑکیوں کو گھر کے چار دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی، مگر اس کے اندر ایک مضبوط ارادہ پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے گی۔ اسی محلے میں ایک تیسرا خاندان بھی تھا جہاں بڑے بھائی فہد اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار چلا رہے تھے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کامران اور سعد کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مگر اب شادیوں کے بعد حالات بدلنے لگے۔ کامران اور سعد کو لگتا تھا کہ فہد ان پر حد سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ ان کی بیویوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انہیں اپنا الگ کاروبار اور شناخت بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فہد کے خلاف بغاوت کریں گے اور کاروبار کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ اپنی اہمیت منوا سکیں۔ انہی حالات کے بیچ زیان کی ملاقات حارث کی کزن مہوش سے ہوئی، جو ایک سمجھدار اور خود مختار لڑکی تھی۔ اس نے زیان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں، مگر زیان نے اپنے دکھ اور انا میں کچھ نہ سنا اور اگنور کر دیا۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی انہیں اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے کام کو وقتی طور پر روک دیا تھا، کیونکہ وہ مزید تضحیک برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ فہد کے گھر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور بھائیوں کے درمیان محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی تھی۔ یوں تینوں کہانیاں ایک ہی محلے میں ایک ہی وقت پر چل رہی تھیں، جہاں ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ کوئی محبت کے لیے کوئی گھر چھوڑ رہا تھا، کوئی اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہا تھا اور کوئی اختیار اور آزادی کے درمیان توازن کھونے لگا تھا۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے فیصلے نہ صرف ان کی اپنی زندگیاں بدلیں گے بلکہ ایک دوسرے کی تقدیر میں بھی گہرا اثر ڈالنے والے ہیں۔ 200 وقت گزر گیا اور ان تینوں گھروں کی کہانیاں ایک ہی ایسے موڑ پر آ گئیں جہاں ہر کسی کو اپنے فیصلوں کا سامنا کرنا تھا۔ زیان جو غصے میں گھر چھوڑ آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حارث بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشکوک کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ اسی دوران اسے مہوش کی باتیں یاد آئیں اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی۔ ادھر عائشہ کے بنائے ہوئے زیورات کی تعریف ایک مقامی دکاندار نے سوشل میڈیا پر کر دی، جس سے اس کے کام کو پہچان ملنے لگی۔ یہ خبر زیان تک بھی پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ رہا تھا، وہ خود اپنے بل بوتے پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کی انا ٹوٹنے لگی۔ دوسری طرف فہد کے گھر میں بائیکاٹ نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ کاروبار کو نقصان ہونے لگا اور بھائیوں کے درمیان دوبارہ دوریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ مگر جب ایک دن کامران کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ساتھ بھی اپنے فیصلوں پر پچھتانے لگا، تو دونوں کے احساس ہوا کہ فہد کی سختی دراصل ان کی بھلائی کے لیے تھی۔ وہ دونوں شرمندگی کے ساتھ فہد کے پاس گئے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ فہد نے بھی اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا اور یوں وہ گھر دوبارہ جڑنے لگا۔ اسی دوران زیان بھی اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور عائشہ کے لیے بھی کھل کر بات کی۔ اس بار اس کی ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اپنے رویے پر ندامت محسوس کی۔ دوستو، چند دن بعد زیان اور اس کے گھر والے عائشہ کے گھر گئے۔ وہاں اس کے والد بھی وقت اور حالات سے کچھ نرم پڑ چکے تھے۔ انہوں نے عائشہ کی کامیابی دیکھی تو ان کے خیالات بدلنے لگے اور یوں انہوں نے پہلی بار اس کے فیصلے کو مان لیا۔ یوں آہستہ آہستہ سب کے دلوں کی گرہیں کھلنے لگیں۔ زیان نے سیکھا کہ محبت میں ضد نہیں، سمجھداری ہونی چاہیے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ حوصلہ اور محنت انسان کو خود بھی پہچان دیتے ہیں، اور فہد کے گھر والوں نے جان لیا کہ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہیں۔ آخرکار یہ سب کہانیاں ایک سبق بن گئی کہ رشتے، خواب اور عزت تبھی قائم رہتے ہیں جب انسان انا کو چھوڑ کر سچائی اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جذباتی فیصلے اکثر
बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। ज़यान की तरफ जिद और गुस्सा इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है, जबकि सब्र और समझदारी रिश्तों को दोबारा जोड़ सकती हैं। इसी तरह आयशा की कहानी में ये बता गई कि अगर इंसान में हिम्मत और मेहनत हो तो हर मुश्किल के बावजूद अपनी पहचान बना लेता है, चाहे माशरा इसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। इसी तरह फहद और इसके भाइयों के वाक़े से ये बात सामने आ गई कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है, और अगर घर के बड़ों की बात हमेशा तजर्बे पर मबनी होती है। सबसे अहम सबक ये कि अना और गलत फहमियाँ रिश्तों को तोड़ते हैं, जबकि माफ़ी, बर्दाश्त और सच्चाई उन्हें मजबूत बना देते हैं। और कामयाब ज़िंदगी के लिए ही यही असूल ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार और कौन सी कहानी मुतासर करने लगी। क्या आप ज़यान के फैसले से मुतफिक थे या आयशा की हिम्मत ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। और अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ लाते रहेंगे जो दिल को छू जाएं और ज़िंदगी के अहम सबक भी सिखाएं। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, शहर के एक पुराने मगर पावकार मोहल्ले में 3 मुख्तलिफ खानदान अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, मगर वक्त ने इनकी कहानियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। ज़यान एक हसास मगर जिद्दी नौजवान था जो अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, मगर दिल ही दिल में वो आयशा नामी एक लड़की को पसंद करता था जो एक बीमारी के बाइस लोगों की तरस भरी नज़रों का निशाना बनती थी। ज़यान की माँ और बहन ने आयशा को इसके बाप के सामने बेइज्जत कर दिया था, जिसने ज़यान के दिल में एक आग भड़का दी और गुस्से में वो घर छोड़कर अपने दोस्त हारिस के पास जा ठहरा। दूसरी तरफ आयशा और अपने घर में एक अलग जंग लड़ रही थी। वो जेवरात बनाने का हुनर रखती थी और अपना काम शुरू करना चाहती थी, मगर इसके सख्त मिजाज वाले बाप इसे बार बार रोक देते और कहते कि लड़कियों को घर के चार दीवारी में ही रहना चाहिए। आयशा खामोशी से सब सुनती, मगर इसके अंदर एक मजबूत इरादा पड़ रहा था कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। इसी मोहल्ले में एक तीसरा खानदान भी था जहां बड़े भाई फहद अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार चला रहे थे और अपने छोटे भाइयों कामरान और साथ के साथ रखे हुए थे। मगर अब शादियों के बाद हालात बदलने लगे। कामरान और साथ को लगता था कि फहद इन पर हद से ज्यादा कंट्रोल रखते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी नहीं देते। इनकी बीवियों ने इनके जहनों में ये बात बिठा दी थी कि उन्हें अपना अलग कारोबार और शनाख्त बनानी चाहिए। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि वो फहद के खिलाफ बगावत करेंगे और कारोबार का बाइकाट करेंगे ताकि अपनी अहमियत मनवा सकें। उन्हीं हालात के बीच ज़यान की मुलाकात हारिस की कज़न महविश से हुई, जो एक समझदार और खुद मुख्तार लड़की थी। इसने ज़यान को समझाने की कोशिश की कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान देते हैं, मगर ज़यान ने अपने दुख और अना में कुछ न सुना और इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ आयशा ने भी उन्हें अपने दिल को मजबूत करके अपने काम को वक्ती तौर पर रोक दिया था, क्योंकि वो मजीद तज़हीक बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। जबकि फहद के घर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी और भाइयों के दरमियान मोहब्बत की जगह बदगुमानी ने ले ली थी। यूं तीनों कहानियां एक ही महल्ले में एक ही वक्त पर चल रही थीं, जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई मोहब्बत के लिए, कोई घर छोड़ रहा था, कोई अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा था और कोई इख्तियार और आज़ादी के दरमियान तवाज़ुन खोने लगा था। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इनके फैसले न सिर्फ इनकी अपनी जिंदगियां बदलेंगे, बल्कि एक दूसरे की तकदीर में भी गहरा असर डालने वाले हैं। 200 वक्त गुजर गया और इन तीनों घरों की कहानियां एक ही ऐसे मोड़ पर आ गईं जहां हर किसी को अपने फैसलों का सामना करना था। ज़यान जो गुस्से में घर छोड़ आया था, जब इसने देखा कि हारिस भी अपने दोस्तों के साथ एक मशकूक कारोबार में मुलव्वस हो चुका है, तो इसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा सकता है। इसी दौरान इसे महविश की बातें याद आईं और उसने खुद को संभालने की कोशिश भी की। इधर आयशा के बनाए हुए जेवरात की तारीफ एक मुकामी दुकानदार ने सोशल मीडिया पर कर दी,
جس سے اس کے کام کو پہچان ملنے لگی۔ یہ خبر زیان تک بھی پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ رہا تھا وہ خود اپنے بل بوتے پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کی انا ٹوٹنے لگی۔ دوسری طرف فہد کے گھر میں بائیکاٹ نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ کاروبار کو نقصان ہونے لگا اور بھائیوں کے درمیان دوبارہ دوریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ مگر جب ایک دن کامران کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ساتھ بھی اپنے فیصلوں پر پچھتانے لگا تو دونوں کے احساس ہوا کہ فہد کی سختی دراصل ان کی بھلائی کے لیے تھی۔ وہ دونوں شرمندگی کے ساتھ فہد کے پاس گئے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ فہد نے بھی اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا اور یوں وہ گھر دوبارہ جڑنے لگا۔ اسی دوران زیان بھی اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور عائشہ کے لیے بھی کھل کر بات کی۔ اس بار اس کی ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اپنے رویے پر ندامت محسوس کی۔ دوستو چند دن بعد زیان اور اس کے گھر والے عائشہ کے گھر گئے۔ وہاں اس کے والد بھی وقت اور حالات سے کچھ نرم پڑ چکے تھے۔ انہوں نے عائشہ کی کامیابی دیکھی تو ان کے خیالات بدلنے لگے اور یوں انہوں نے پہلی بار اس کے فیصلے کو مان لیا۔ یوں آہستہ آہستہ سب کے دلوں کی گرہیں کھلنے لگیں۔ زیان نے سیکھا کہ محبت میں ضد نہیں سمجھداری ہونی چاہیے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ حوصلہ اور محنت انسان کو خود بھی پہچان دیتے ہیں، اور فہد کے گھر والوں نے جان لیا کہ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہیں۔ آخرکار یہ سب کہانیاں ایک سبق بن گئی کہ رشتے، خواب اور عزت تبھی قائم رہتے ہیں جب انسان انا کو چھوڑ کر سچائی اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جذباتی فیصلے اکثر بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ زیان کی طرف ضد اور غصہ انسان کو اپنے ہی لوگوں سے دور کر دیتا ہے، جبکہ صبر اور سمجھداری رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ کی کہانی میں یہ بتا گئی کہ اگر انسان میں ہمت اور محنت ہو تو ہر مشکل کے باوجود اپنی پہچان بنا لیتا ہے، چاہے معاشرہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح فہد اور اس کے بھائیوں کے واقعے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر گھر کے بڑوں کی بات ہمیشہ تجربے پر مبنی ہوتی ہے۔ سب سے اہم سبق یہ کہ انا اور غلط فہمیاں رشتوں کو توڑتے ہیں، جبکہ معافی، برداشت اور سچائی انہیں مضبوط بنا دیتے ہیں، اور کامیاب زندگی کے لیے ہی یہی اصول ضروری ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار اور کون سی کہانی متاثر کن لگی۔ کہ آپ زیان کے فیصلے سے متفق تھے یا عائشہ کی ہمت نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت کہانیاں لاتے رہیں گے جو دل کو چھو جائیں اور زندگی کے اہم سبق بھی سکھائیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ جی تو دوستو، شہر کے ایک پرانے مگر باوقار محلے میں 3 مختلف خاندان اپنی اپنی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، مگر وقت نے ان کی کہانیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ زیان ایک حساس مگر ضدی نوجوان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ عائشہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو ایک بیماری کے باعث لوگوں کی ترس بھری نظروں کا نشانہ بنتی تھی۔ زیان کی ماں اور بہن نے عائشہ کو اس کے باپ کے سامنے بے عزت کر دیا تھا، جس نے زیان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دی، اور غصے میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے پاس جا ٹھہرا۔ دوسری طرف عائشہ اور اپنے گھر میں ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ زیورات بنانے کا ہنر رکھتی تھی اور اپنا کام شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سخت مزاج والے باپ اسے بار بار روک دیتے اور کہتے کہ لڑکیوں کو گھر کے 4 دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی، مگر اس کے اندر ایک مضبوط ارادہ پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے گی۔ اسی محلے میں ایک تیسرا خاندان بھی تھا جہاں بڑے بھائی فہد اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار چلا رہے تھے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کامران اور سعد کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مگر اب شادیوں کے بعد حالات بدلنے لگے۔ کامران اور سعد کو لگتا تھا کہ فہد ان پر حد سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ ان کی بیویوں نے
ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انہیں اپنا الگ کاروبار اور شناخت بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فہد کے خلاف بغاوت کریں گے اور کاروبار کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ اپنی اہمیت منوا سکیں۔ انہی حالات کے بیچ زیان کی ملاقات حارث کی کزن مہوش سے ہوئی، جو ایک سمجھدار اور خود مختار لڑکی تھی۔ اس نے زیان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں، مگر زیان نے اپنے دکھ اور انا میں کچھ نہ سنا اور اگنور کر دیا۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی انہیں اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے کام کو وقتی طور پر روک دیا تھا، کیونکہ وہ مزید تضحیک برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ فہد کے گھر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور بھائیوں کے درمیان محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی تھی۔ یوں تینوں کہانیاں ایک ہی محلے میں ایک ہی وقت پر چل رہی تھیں، جہاں ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا، کوئی محبت کے لیے، کوئی گھر چھوڑ رہا تھا، کوئی اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہا تھا اور کوئی اختیار اور آزادی کے درمیان توازن کھونے لگا تھا۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے فیصلے نہ صرف ان کی اپنی زندگیاں بدلیں گے بلکہ ایک دوسرے کی تقدیر میں بھی گہرا اثر ڈالنے والے ہیں۔ دوستوں، وقت گزر گیا اور ان تینوں گھروں کی کہانیاں ایک ہی ایسے موڑ پر آ گئیں جہاں ہر کسی کو اپنے فیصلوں کا سامنا کرنا تھا۔ زیان جو غصے میں گھر چھوڑ آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حارث بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشکوک کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ اسی دوران اسے مہوش کی باتیں یاد آئیں اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی۔ ادھر عائشہ کے بنائے ہوئے زیورات کی تعریف ایک مقامی دکاندار نے سوشل میڈیا پر کر دی، جس سے اس کے کام کو پہچان ملنے لگی۔ یہ خبر زیان تک بھی پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ رہا تھا، وہ خود اپنے بل بوتے پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کی انا ٹوٹنے لگی۔ دوسری طرف فہد کے گھر میں بائیکاٹ نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ کاروبار کو نقصان ہونے لگا اور بھائیوں کے درمیان دوبارہ دوریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ مگر جب ایک دن کامران کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ساتھ بھی اپنے فیصلوں پر پچھتانے لگا، تو دونوں کے احساس ہوا کہ فہد کی سختی دراصل ان کی بھلائی کے لیے تھی۔ وہ دونوں شرمندگی کے ساتھ فہد کے پاس گئے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ فہد نے بھی اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا اور یوں وہ گھر دوبارہ جڑنے لگا۔ اسی دوران زیان بھی اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور عائشہ کے لیے بھی کھل کر بات کی۔ اس بار اس کی ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اپنے رویے پر ندامت محسوس کی۔ دوستوں، چند دن بعد زیان اور اس کے گھر والے عائشہ کے گھر گئے۔ وہاں اس کے والد بھی وقت اور حالات سے کچھ نرم پڑ چکے تھے۔ انہوں نے عائشہ کی کامیابی دیکھی تو ان کے خیالات بدلنے لگے اور یوں انہوں نے پہلی بار اس کے فیصلے کو مان لیا۔ یوں آہستہ آہستہ سب کے دلوں کی گرہیں کھلنے لگیں۔ زیان نے سیکھا کہ محبت میں ضد نہیں، سمجھداری ہونی چاہیے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ حوصلہ اور محنت انسان کو خود بھی پہچان دیتے ہیں، اور فہد کے گھر والوں نے جان لیا کہ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہیں۔ آخر کار یہ سب کہانیاں ایک سبق بن گئی کہ رشتے، خواب اور عزت تبھی قائم رہتے ہیں جب انسان انا کو چھوڑ کر سچائی اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جذباتی فیصلے اکثر بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ زیان کی طرف ضد اور غصہ انسان کو اپنے ہی لوگوں سے دور کر دیتا ہے، جبکہ صبر اور سمجھداری رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ کی کہانی میں یہ بتا گئی کہ اگر انسان میں ہمت اور محنت ہو تو ہر مشکل کے باوجود اپنی پہچان بنا لیتا ہے، چاہے معاشرہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح فہد اور اس کے بھائیوں کے واقعے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر گھر کے بڑوں کی بات ہمیشہ تجربے پر مبنی ہوتی ہے۔ سب سے اہم سبق یہ کہ انا اور غلط فہمیاں رشتوں کو توڑتے ہیں، جبکہ معافی، برداشت اور سچائی انہیں مضبوط بنا دیتے ہیں، اور کامیاب زندگی کے لیے ہی یہی اصول ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار اور کون سی کہانی متاثر کرنے لگی۔ کہ آپ زیان کے فیصلے سے متفق تھے یا عائشہ کی ہمت نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت کہانیاں لاتے رہیں گے جو دل کو چھو جائیں اور زندگی کے اہم سبق بھی سکھائیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ جی تو دوستو، شہر کے ایک پرانے مگر پاوکار محلے میں 3 مختلف خاندان اپنی اپنی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، مگر وقت نے ان کی کہانیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ زیان ایک حساس مگر ضدی نوجوان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ عائشہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو ایک بیماری کے باعث لوگوں کی ترس بھری نظروں کا نشانہ بنتی تھی۔ زیان کی ماں اور بہن نے عائشہ کو اس کے باپ کے سامنے بے عزت کر دیا تھا، جس نے زیان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دی اور غصے میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے پاس جا ٹھہرا۔ دوسری طرف عائشہ اور اپنے گھر میں ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ زیورات بنانے کا ہنر رکھتی تھی اور اپنا کام شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سخت مزاج والے باپ اسے بار بار روک دیتے اور کہتے کہ لڑکیوں کو گھر کے 4 دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب سنتی، مگر اس کے اندر ایک مضبوط ارادہ پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے گی۔ اسی محلے میں ایک تیسرا خاندان بھی تھا جہاں بڑے بھائی فہد اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار چلا رہے تھے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کامران اور سعد کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مگر اب شادیوں کے بعد حالات بدلنے لگے۔ کامران اور سعد کو لگتا تھا کہ فہد ان پر حد سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ ان کی بیویوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انہیں اپنا الگ کاروبار اور شناخت بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فہد کے خلاف بغاوت کریں گے اور کاروبار کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ اپنی اہمیت منوا سکیں۔ انہی حالات کے بیچ زیان کی ملاقات حارث کی کزن مہوش سے ہوئی، جو ایک سمجھدار اور خود مختار لڑکی تھی۔ اس نے زیان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں، مگر زیان نے اپنے دکھ اور انا میں کچھ نہ سنا اور اگنور کر دیا۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی انہیں اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے کام کو وقتی طور پر روک دیا تھا، کیونکہ وہ مزید تضحیک برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ فہد کے گھر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور بھائیوں کے درمیان محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی تھی۔ یوں تینوں کہانیاں ایک ہی محلے میں ایک ہی وقت پر چل رہی تھیں، جہاں ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ کوئی محبت کے لیے کوئی گھر چھوڑ رہا تھا، کوئی اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہا تھا اور کوئی اختیار اور آزادی کے درمیان توازن کھونے لگا تھا۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے فیصلے نہ صرف ان کی اپنی زندگیاں بدلیں گے بلکہ ایک دوسرے کی تقدیر میں بھی گہرا اثر ڈالنے والے ہیں۔ دوستوں، وقت گزر گیا اور ان تینوں گھروں کی کہانیاں ایک ہی ایسے موڑ پر آ گئیں جہاں ہر کسی کو اپنے فیصلوں کا سامنا کرنا تھا۔ زیان جو غصے میں گھر چھوڑ آیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حارث بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشکوک کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ اسی دوران اسے مہوش کی باتیں یاد آئیں اور اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کی۔ ادھر عائشہ کے بنائے ہوئے زیورات کی تعریف ایک مقامی دکاندار نے سوشل میڈیا پر کر دی، جس سے اس کے کام کو پہچان ملنے لگی۔ یہ خبر زیان تک بھی پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے وہ سب سے لڑ رہا تھا، وہ خود اپنے بل بوتے پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لمحے اس کے اندر کی انا ٹوٹنے لگی۔ دوسری طرف فہد کے گھر میں بائیکاٹ نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ کاروبار کو نقصان ہونے لگا اور بھائیوں کے درمیان دوبارہ دوریاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ مگر جب ایک دن کامران کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا اور سعد بھی اپنے فیصلوں پر پچھتانے لگا، تو دونوں کے احساس ہوا کہ فہد کی سختی دراصل ان کی بھلائی کے لیے تھی۔ وہ دونوں شرمندگی کے ساتھ فہد کے پاس گئے اور اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ فہد نے بھی اپنے رویے میں نرمی لاتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا اور یوں وہ گھر دوبارہ جڑنے لگا۔ اسی دوران زیان بھی اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور عائشہ کے لیے بھی کھل کر بات کی۔ اس بار اس کی ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اپنے رویے پر ندامت محسوس کی۔ دوستو، چند دن بعد زیان اور اس کے گھر والے عائشہ کے گھر گئے۔ وہاں اس کے والد بھی وقت اور حالات سے کچھ نرم پڑ چکے تھے۔ انہوں نے عائشہ کی کامیابی دیکھی تو ان کے خیالات بدلنے لگے اور یوں انہوں نے پہلی بار اس کے فیصلے کو مان لیا۔ یوں آہستہ آہستہ سب کے دلوں کی گرہیں کھلنے لگیں۔ زیان نے سیکھا کہ محبت میں ضد نہیں، سمجھداری ہونی چاہیے۔ عائشہ نے ثابت کیا کہ حوصلہ اور محنت انسان کو خود بھی پہچان دیتے ہیں۔
اور فہد کے گھر والوں نے جان لیا کہ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہیں۔ آخرکار یہ سب کہانیاں ایک صبر بن گئی کہ رشتے، خواب اور عزت تبھی قائم رہتے ہیں جب انسان انا کو چھوڑ کر سچائی اور صبر کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جذباتی فیصلے اکثر بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ زیان کی طرف ضد اور غصہ انسان کو اپنے ہی لوگوں سے دور کر دیتا ہے، جبکہ صبر اور سمجھداری رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ کی کہانی میں یہ بتا گئی کہ اگر انسان میں ہمت اور محنت ہو تو ہر مشکل کے باوجود اپنی پہچان بنا لیتا ہے، چاہے معاشرہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح فہد اور اس کے بھائیوں کے واقعے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اگر گھر کے بڑوں کی بات ہمیشہ تجربے پر مبنی ہوتی ہے۔ سب سے اہم سبق یہ کہ انا اور غلط فہمیاں رشتوں کو توڑتے ہیں، جبکہ معافی، برداشت اور سچائی انہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اور کامیاب زندگی کے لیے ہی یہی اصول ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار اور کون سی کہانی متاثر کرنے لگی۔ کہ آپ زیان کے فیصلے سے متفق تھے یا عائشہ کی ہمت نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت کہانیاں لاتے رہیں گے جو دل کو چھو جائیں اور زندگی کے اہم سبق بھی سکھائیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ جی تو دوستو، شہر کے ایک پرانے مگر پاوکار محلے میں 3 مختلف خاندان اپنی اپنی الجھنوں میں الجھے ہوئے تھے، مگر وقت نے ان کی کہانیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ زیان ایک حساس مگر ضدی نوجوان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ عائشہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو ایک بیماری کے باعث لوگوں کی ترس بھری نظروں کا نشانہ بنتی تھی۔ زیان کی ماں اور بہن نے عائشہ کو اس کے باپ کے سامنے بے عزت کر دیا تھا، جس نے زیان کے دل میں ایک آگ بھڑکا دی، اور غصے میں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے پاس جا ٹھہرا۔ دوسری طرف عائشہ اور اپنے گھر میں ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ زیورات بنانے کا ہنر رکھتی تھی اور اپنا کام شروع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سخت مزاج والے باپ اسے بار بار روک دیتے اور کہتے کہ لڑکیوں کو گھر کے 4 دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی، مگر اس کے اندر ایک مضبوط ارادہ پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی پہچان خود بنائے گی۔ اسی محلے میں ایک تیسرا خاندان بھی تھا جہاں بڑے بھائی فہد اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار چلا رہے تھے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کامران اور سعد کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مگر اب شادیوں کے بعد حالات بدلنے لگے۔ کامران اور سعد کو لگتا تھا کہ فہد ان پر حد سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ ان کی بیویوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انہیں اپنا الگ کاروبار اور شناخت بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فہد کے خلاف بغاوت کریں گے اور کاروبار کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ اپنی اہمیت منوا سکیں۔ انہی حالات کے بیچ زیان کی ملاقات حارث کی کزن مہوش سے ہوئی، جو ایک سمجھدار اور خود مختار لڑکی تھی۔ اس نے زیان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں، مگر زیان نے اپنے دکھ اور انا میں کچھ نہ سنا اور اگنور کر دیا۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی انہیں اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنے کام کو وقتی طور پر روک دیا تھا، کیونکہ وہ مزید تضحیک برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ فہد کے گھر میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور بھائیوں کے درمیان محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی تھی۔ یوں تینوں کہانیاں ایک ہی محلے میں ایک ہی وقت پر چل رہی تھیں، جہاں ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ کوئی محبت کے لیے، کوئی گھر چھوڑ رہا تھا، کوئی اپنے خوابوں کے لیے لڑ رہا تھا، اور کوئی اختیار اور آزادی کے درمیان توازن کھونے لگا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں